सवाउन अलैहिम यकसा है उन पर, अस्तगफरता ख्वाह बख्शिश मांगे आप, गफ़ारा गफ़रा ही इसका रूट वर्ड है, अस्तगफरता आप बख्शिश मांगे, लहुम उनके लिए, अम या लम नहीं, या तस्तगफिर आप बख्शिश मांगे, लहुम उनके लिए। ये हम सूरत तौबा में भी हम ये मज़मून पढ़ते हैं, इसी किस्म की आयत है उसमें कि आप उनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। या ये आया है कि आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करें तो हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। यानी कि अब इनके ऊपर जो है बार बार इनकार करने की वजह से, तकब्बुर करने की वजह से और दूसरों को हक़ीर समझने की वजह से इनके दिलों पर मुहर लग गई है। अब ये हिदायत की तरफ नहीं आ सकते। और दूसरा ये कि अब इनके क्योंकि हिदायत की तरफ नहीं आ सकते तो अब आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार भी मत कीजिए कि अब इनको हम माफ़ भी नहीं करेंगे। तो सवाउन ये वही रूट वर्ड है, सीन वाव हमज़ा के साथ, सू वाला है, और अलैहिम उन पर, अस्तगफरता कि ख्वाह बख्शिश तलब करें आप। ये हमज़ा का हमज़ा है ना, हमज़ा ज़बर आ, ये ख्वाह के लिए आ रहा है। ये हमने अंदरताहुम सूरत बकरा में भी पढ़ा था ना, ख्वाह आप डराएं उन्हें या ना डराएं उन्हें, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ये ईमान नहीं लाएंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी किस्म का ये जुमला है। अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाह, लन हरगिज़ नहीं, यगफिर बख्शेगा अल्लाह अल्लाह लहुम उन्हें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यहदी नहीं वो हिदायत देता, अलकौमा उन लोगों को, अल्फासिकीन जो फ़ासिक हैं, फ़ा सीन क़ाफ़ फ़सक़ा का माना होता है हद से निकलने वाले। तो ये अल्लाह की हुदूद से निकलने वाले लोग हैं, इनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। अब इनको हिदायत मिली थी, ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला इनके साथ कोई बाइसनेस कर रहे हैं। इनको हिदायत मिली थी, इन्होंने अपनी इस हिदायत की कदर नहीं की, बल्कि उसको छोड़कर ये फिर से कुफ़र की तरफ लौटे हैं। हम वही है अल्लज़ीना जो यक़ूलूना कहते हैं, ला तुनफ़िकू ना तुम खर्च करो। ये भी देखें रूट वर्ड क्या है, नून फ़ा क़ाफ़ नफ़क़ा खर्च करना, अला ऊपर, मन उनके जो इंदा रसूलिल्लाही पास है अल्लाह के रसूल के। कौन है ये, मुराद कौन है, सहाबा। हत्ता यहाँ तक के यनफ़दू वो मुंतशिर हो जाएं। यनफ़दू का रूट वर्ड क्या है, फ़ा बहुत फ़ा मुंतशिर हो जाना। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है, ख़ज़ाइनु ख़ज़ाने अस्समावाती आसमानों, वलर्दी और ज़मीन के, वलाकिन्ना और लेकिन, अलमुनाफ़िक़ीना मुनाफ़िक, ये जो पर्टिकुलर मुनाफिक हैं, ला यफ़क़हून नहीं वो समझते। यहाँ पर ये क्या करते थे, ख़ुद तो खर्च करते नहीं थे, माल इनसे निकलता नहीं था अपना, और ना ही अपनी जान को लगाते थे दीन के लिए। तो ये दूसरों को भी मना करते थे कि तुम भी खर्च मत करो सहाबा पर, क्यों नहीं खर्च करो, और क्यों नहीं खर्च करो, इसलिए कि ये लोग देखो मुहाजिरीन हैं, ये यहाँ पर आके रहने लग गए हैं, और जो है इन्होंने हमारी सारी जगहों पे कब्ज़ा कर लिया है, और अगर तुम इन पे खर्च नहीं करोगे तो परेशान होकर यहाँ से चले जाएंगे, यनफदू ये मुंतशिर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इनका काम था। यहाँ पर स्पेशल कॉल है, ये जो है वो जो मुनाफिकीन का सरदार, यानी कि जो सबसे बड़ा मुनाफिक था उस वक्त के दौर का, वो था अब्दुल्ला बिन उबई, हमज़ा के साथ नाम आता है उसका, उबई। हमज़ा क्या नाम है, हमज़ा मतलब लफ्ज़ कह रही हूँ, हमज़ा उबई। अब्दुल्ला बिन उबई का मामला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए हैं मदीना, तो उससे पहले तक ये सरदारी के मनसब पर फाइज़ होने वाला था। इसका क्राउन भी तैयार हो गया था, बस इसको सरदार बनना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए, सारी अटेंशन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंतकिल हो गई, और एट द एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत का सारा कुछ मामलात संभाल लिए। तो ज़ाहिर है इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो अंदर जेलिसी थी वो आ गई थी, और इसकी वजह से ये तमाम बातें कर रहा था, और यही सबसे बड़ा पीछे इन सब के पीछे काम करने वाला था। यक़ूलूना वो कहते हैं, लइन अलबत्ता अगर, रजाना वापस लौटे हम, इलल मदीनती तरफ मदीना के। अच्छा यहाँ पर ना
یہاں پر ایک اسپیشل واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سارے کچھ لوگ تھے، اور عموماً تو منافقین جہاد پہ نکلتے نہیں تھے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا معرکہ تھا، تو ان کو آئیڈیا تھا کہ اس میں تو فتح ہو ہی جائے گی، اور زیادہ مضبوط نہیں ہے سامنے والے جن کے ساتھ مقابلہ ہے، تو یہ بھی منافقین بھی ساتھ ہو لیے تھے، جن میں عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا۔ تو مریسی کے مقام پر یہ واقعہ ہوا تھا، اسے واقعہ مریسیہ بھی کہتے ہیں، مریسی کنویں کا نام تھا، اس کنویں کے نام سے جو ہے وہ یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ اچھا، تو یہاں پر یہ مارکے میں گئے تھے، تو ہوا یہ تھا کہ اس پہ کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی نہیں تھی، ویسے ہی جو ہے وہ معاملات سیٹل ہو گئے تھے، واپس آ رہے تھے، تو واپس آتے ہوئے کیا ہوا کہ ایک کنویں کے پاس ایک مہاجر اور ایک انصار، یہ دو غلام تھے آپس میں، غلام یا پتہ نہیں، بس دو لوگ تھے، ان کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ جو ہے بات جو ہے وہ کافی ایک دوسرے کے پیچھے تک پہنچ گئی کہ تم لوگ یہاں پر آئے، اور اس طرح سے مطلب معاملات، اور آ کے منافقین نے اور ہوا دینا شروع کر دی کہ تو یہ لوگ تو دیکھو یہ مہاجر ہیں اور یہ آئے ہیں، اور ان لوگوں کا زیادہ حق نہیں ہے، انصار کا زیادہ حق ہے، تو اس کو پانی پہلے لینا بنتا ہے، اور مطلب اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس طرح کی بات پہ نا لمبی بات ہو گئی، پھر یہ کہ بات ختم ہو گئی، لیکن پھر کیا ہوا کہ جو منافقین تھے یہ آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے آپس میں گروہ میں یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ان کے آس پاس نا ایک صحابی تھے جو کہ عمر میں کم تھے، تو اور لیکن اچھے سچے مومن تھے وہ، تو جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے یہ فکرہ بولا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا، تو بیسیکلی عبداللہ بن ابی نے یہ بات بولی تھی، اور اس کے حساب سے اس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کے رہائشی ہم ہیں اور ہم عزت والے ہیں، اور جو عزت والے نہیں ہیں، یعنی کہ جو ہم میں سے کم مرتبے والے ہیں، ان کو ہم باہر نکال دیں گے، کیونکہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب ان کا منصب ویسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عرب کا جو قبائلی سسٹم تھا وہ کس قسم کا تھا، تو وہ اس قسم کی بات اس نے یہ کہی، اور یہ بات اس کے مطلب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہی تھی، تو اس پر یہ ہوا کہ وہ جو صحابی تھے، جو ینگ تھے، چھوٹے ہی تھے، وہ گئے اور جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسی بات کہی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تو مکر گیا فوراً عبداللہ بن ابی، تو بات جو ہے وہ ویسے رفع دفع ہو گئی، لیکن یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کے بیان کر دی کہ اس نے ایسی بات کہی تھی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن، البتہ، اگر رجعنا، واپس لوٹے ہم، را جیم عین، رجع کا معنی الیہ ترجعون، یہاں بہت دفعہ پڑھتے ہیں ترجعون، یرجعون، تم لوٹنے والے ہو، را جیم عین رجع کا معنی لوٹنا، واپس لوٹے ہم، الی المدینتی، طرف مدینہ کے، لیخرجن، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے، دیکھیں ایک تو لام زبر لا، اور نون تشدید کے اندر جو یہ انا کر کے آ رہا ہے، یہ بھی تاکید کا نون ہے، جو انا والا نون ہے یہ، تو اس کا اصل روٹ ورڈ کیا ہے، خوا را جیم خرجا، خرجا مطلب نکالنا یا نکلنا، لیخرجن، البتہ ضرور نکال دے گا، الاعز، زیادہ عزت والا، اعز، یہ جو ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری، کمپیریٹو ڈگری جو ہم بولتے ہیں نا، زیادہ عزت والا، منہا، اس سے، منہا کس سے، مدینہ سے، الاذلہ، زیادہ ذلت والے کو، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں کہ یہ جملہ اس نے بولا تھا یقولون سے لے کے یہاں تک، اور وللہ، اور واللہ کے لیے ہے، العزت، عزت، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، اور ہم پیچھے سورۃ مجادلہ میں بھی یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 19 اور 20 آپ دیکھیں تو، کہ غلبہ پا لیا ان کے اوپر شیطان نے، اور ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ شیطان کا گروہ ہیں، اور بے شک یہی خسارہ پانے والا گروہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہی لوگ ذلیل ترین مخلوق ہیں، یعنی اذلین تو یہ ہیں،
یہ اپنے آپ کو یہ جانتے نہیں ہیں یہ بات، یہ منافقین ہی کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 9 سے یا ایھا الذین آمنوا، اب مومنوں کو خطاب دیا جا رہا ہے، لا تلہکم، نہ غافل کریں تمہیں، تلہکم کا روٹ ورڈ ہے لام ہا واو لہو سے، لہون و لائبن، لہو کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ آپ کے دل کو غافل کر دے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اس کے کریٹر سے غافل کر دے یا مقصد سے غافل کر دے، لہو اسے کہتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں موبائل فون یا آپ کے ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے، موبائل فون اٹھایا، اچھا بھی دیکھ ایک SMS دیکھ لیں، ایک میسیج دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا نماز کا ٹائم ہی آگے چلا جاتا ہے۔ لا تلہکم، نہ غافل کریں تمہیں، اموالکم، مال تمہارے، ولا اور نہ اولادکم، اولاد تمہاری، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اب دیکھیں بالکل ابھی میں نے وہ آپ سے آیت آپ کو صاحب نے کوٹ کی نا کہ استحفظ الشیطان عن ذکر اللہ، ان کے اوپر ان کے اوپر شیطان نے جو ہے وہ سوری میں پھر سے پڑھ لیتی ہوں آیت دیکھ کر، استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے بھلوا دیا انہیں اللہ کا ذکر۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنون، یہ میں نے آپ کو سورۃ مجادلہ کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، آیت نمبر 19، اور اب میں پڑھ رہی ہوں سورۃ منافقون کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شعار جو ہے نا منافقین جیسا نہ ہو جائے، تم اب ان کو وارننگ جیسے ایک طرح سے دی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنے مالوں اور اولاد کے اوپر اتنا زیادہ غافل مت ہو جانا کہ اللہ کا ذکر تمہیں یاد نہ رہے۔ ومن، اور جو کوئی یفعل کرے گا، ذالک ایسا، فعین لام فعلا روٹ ورڈ ہے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں بالکل سیم آیت ہے وہاں پر پیچھے بھی، ہم الخاسرون سورۃ مجادلہ میں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ان کے یأتیا آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، فیقولا تو وہ کہے، ربی اے میرے رب، لولا کیوں نہ، اخرتنی مہلت دی تو نے مجھے، الی اجل ایک وقت تک، قریب کے، فاصدق، ویسے دیکھیں صدقہ کا معنی ہوتا ہے سچا بولنا، لیکن جب تشدید کے ساتھ آتا ہے نا صدقہ، تو اس کا معنی صدقہ ہوتا ہے، تو میں صدقہ کرتا، وَأَكُن اور میں ہو جاتا، کانا یکون کون والا ہی، اکن میں ہو جاتا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اگر ابھی میری موت واقع ہو جائے، ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے، تو ہمارے پاس ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم چھوڑے جا رہے ہیں اور جن کا کوئی مصرف ہمارے وارثوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویلیویبل ہوتی ہیں نا، جیسے وارثوں کے لیے مال ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بے مقصد کی جمع کرتے ہیں، نہیں کرتے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بلا وجہ کی کلیکشنز ہوتی ہیں ہماری، جو شاید ہمارے وارثوں کا کسی کام کی نہیں ہے، اور وہ شاید ہمارے جانے کے بعد پھکتی پھریں گی۔ اگر ہم وہی چیزیں صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں، تو جنت میں ہمیں وہ ملیں گی واپس، ہمیں اس سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم کرو گے وہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تمہیں وہ واپس دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم سب سوچیں کہ جب یہ وہی بات ہے نا کہ دیکھو طیبات جو کہ تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب یہاں پر وہی دن ہے کہ کون سا دن؟ تمہاری موت کا دن، قیامت کی دن نہیں بات ہو رہی، اس دن آ جائے جب وہ یہ سوچے گا کہ کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور مہلت دے دیتا۔ ولن اور ہرگز نہیں، یؤخر اللہ مہلت دے گا اللہ یعنی اس کے بعد کرے گا۔ حمزہ خورا کا معنی ہوتا ہے آخر کرنا، ڈیلیٹ کرنا، نفسن کسی نفس کو، اذا جب جاء آ جائے گی، اجلھا موت اس کی، واللہ اور اللہ، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔